बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी वीडियोस के कमेंट्स पे और मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे जो रेगुलर सवालात आते हैं उसमें से एक बड़ा कॉमन सा सवाल ये है कि सच्चे शेख या पीर कामिल की तलाश कैसे की जाए, कैसे उनको ढूँढें। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का एक तरीक़ाकार डिफरेंट तरीके से वज़ा कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल के मुताबिक सच्चे शेख की तलाश क्यों और कैसे से पहले आपको क्यों जोन सा इसके अंदर मौजूद है इसका पहले फ़ैसला करना चाहिए। यानी कि आप असल में सच्चे शेख को या पीर कामिल को ढूंढना ही क्यों चाहते हैं, तरीक़त तसव्वुफ़ रूहानियत में दाखिल ही क्यों होना चाहते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर करें अपने माइंड के अंदर, क्योंकि जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी आपको इल्म नहीं होगा कि आपको तसव्वुफ़ तरीक़त या रूहानियत में किस कैटेगरी की खानकाही निज़ाम या किसी मर्द कलंदर या किसी शेख के पास जाना चाहिए जो आपकी रहनुमाई कर सके या आपकी मदद कर सके अल्लाह ताला से कोई चीज़ दिलवाने में। देखें, नॉर्मली जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कहता रहा हूँ और ख़ुद भी उन्हीं 98% में शामिल हूँ, वही 98-99% लोग जो नॉर्मली दुनियावी किसी ज़रूरत के तहत किसी शेख या पीर साहब को ढूंढ रहे होते हैं। मैं इसको गलत इसलिए नहीं समझता कि वाकई ही ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे मुकामात आ जाते हैं कि जहाँ पे बज़ाहिर दुनियावी असबाब आपको फ़ेल होते नज़र आते हैं या हालात इतने पेचीदा हो जाते हैं कि आपके ज़हन में ये बात बैठनी शुरू हो जाती है कि अब कोई अनहोना निज़ाम ही मुझे इस चीज़ में से निकालेगा, ख़ुद से मैं नहीं निकल सकता। दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प कैटेगरी है जो इस तरह के कमेंट्स भी मुझे करती है या मुझे सवालात पूछती है। ये वो लोग हैं कि जो तरीक़त रूहानियत तसव्वुफ़ को एक ख़ुसूसी ताकतों का हसूल का ज़रिया समझते हैं, जिसके ज़रिए से वो अपनी मन चाही ख्वाहिश, चाहे वो जायज़ हो चाहे वो नाजायज़ हो, चाहे वो किसी को फ़ायदा दे चाहे वो किसी को नुकसान दे, बस वो कुछ ऐसी ताकतें हासिल करना चाहते हैं जिनके ज़रिए से वो एक ताकतवर ऐसे इंसान बन सकें कि जिसके दिल में जो ख्वाहिश हो, जो वो चाहे, अच्छी बुरी, वो उसको मिल जाए। तीसरी कैटेगरी वही लोगों की है कि जो सवालात के जवाबात ढूंढ रहे होते हैं। मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, हो सकता है बाज़ लोगों को उस पर हैरत हो कि मेरा एक ख़ास इम्प्रेशन या एक इमेज डेवलप हुआ है तरीक़त रूहानियत तसव्वुफ़ से शगफ़ का, लेकिन बात शायद मैं कुछ और करने लगा हूँ। देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अल्लाह करीम के पास जाने के लिए और उससे ताल्लुक़ और उसकी फरमाबरदारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तरीक़त रूहानियत या तसव्वुफ़ का रास्ता ही इख्तियार करें। माशाअल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकम्मल शरीयत हमें दी हुई है। कुरान शरीफ हमारे पास मौजूद है, अहादीस का एक मुस्तनिद ख़ज़ाना काफ़ी हद तक हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह करीम की रहमत और उससे ताल्लुक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और राब्ता इस तरह का चाहते हैं कि हम बस एक अच्छे मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजार लें, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक हमें किसी भी ख़ास प्रैक्टिसेस या ख़ास जंतर मंतर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहला मशवरा ये होगा कि वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दीनी तौर पे अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी हों, मैं नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, तो उनके लिए बड़ा एक आसान सा रास्ता ये है कि वो 5 नमाज़ें पढ़ें, रमज़ान में रोज़े रखें, ज़कात दिया करें, हज उम्रे की इस्तिताअत रखते हैं तो वो करें।
اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کی صدقے کے ذریعے یا خیرات کے ذریعے یا اللہ کے نام پہ ان کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر مسنون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، جس کے اندر چاہے وہ رزق کے مسائل ہوں، چاہے وہ جادو جنات تعویذات کے مسائل ہوں، اس طرح کی تمام چیزیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کو استعمال کریں، ان سے فائدہ اور فیض حاصل کریں اور اپنی زندگی آسانی سے اور سکون سے گزاریں۔ خام خواہ کی کسی چیز کے اندر ایسے گھسنے کی کوشش نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ چیز بہتر ہونے کے بجائے آپ کسی ایسے بندے یا کسی ایسے سسٹم کے ہتھے چڑھ جائیں جو آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لے کے جانے کی بجائے اس سے بہت دور کر دے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں تو خود روحانیت، طریقت، تصوف کا شوق رکھتا ہوں اور میں ہی یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کن لوگوں کو چاہیے کہ وہ روحانیت، طریقت، تصوف کی طرف جائیں؟ میرے خیال کے مطابق روحانیت، تصوف، طریقت کے اندر ایک تو شخصیت کا ایک ذاتی ملان ہوتا ہے، ایک طبع ہوتی ہے بندے کے اندر جو اس کو اس انہونی دنیا کے متعلق اس کا شوق ڈیولپ کر دیتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بیسک وجوہات ہزاروں سال سے کا ایک کلچر ہے جو روحانیت کے متعلق ڈیولپ ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بعض فیملیز ہوتی ہیں جن کے اندر روحانی وظائف، اس طرح کی چیزوں کا بہت رواج ہوتا ہے، ان کے بڑے جو ان سے ہیں کسی درگاہ یا خانقاہ پہ جانے کی عادی ہوتے ہیں، تو وہ اس کلچر کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی طبیعت کے اندر ایسا ملان پاتے ہیں کہ جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا پیدا کردہ نیچرل ہے، لیکن وہ نیچرل ہوتا نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر یا اپنے خاندان کے زیر اثر وہ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں یا ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے۔ میں اس کو بھی، اس والی کیٹیگری کو بھی روحانیت، طریقت، تصوف کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹس نہیں سمجھتا۔ جس طریقے سے میں نے پہلی کیٹیگری وہ بتائی کہ جو لوگ صرف سادہ سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور بس اچھے مسلمان بننے کی کوشش کے اندر سیدھا سیدھا چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نماز، قرآن اور اس طرح کی چیزیں ہی بہت ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ لوگ جو اپنے خاندان کے یا ارد گرد کے ماحول کے زیر اثر جانا چاہتے ہیں، میرے خیال کے مطابق ان کا بھی راستہ مشکل ہی ہے کہ کسی طرف پہنچے۔ تو آخر کیوں؟ بار بار یہ سوال اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں آخر کسی پیر صاحب کو یا کسی خاص شخصیت کو کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ جو ہر ایک کی ویسے ہی سنتا ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، احادیث کے اندر مسنون دعائیں، قبولیت دعا، قبول ہونے والی دعائیں اور قبولیت کے اوقات بھی موجود ہیں، تو آخر ہم ایسا کیا کریں اور کیوں کریں کہ ہمیں کسی سچے شیخ کی یا پیر کامل کی تلاش ہو، یا ہم اس کی تلاش کے اندر اپنے گھر سے نکل پڑیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے دو اگر رخ کا اگر ہم ڈیوائیڈ کر لیں آسانی کے لیے، جو میرے خیال کے مطابق روحانیت یا طریقت یا تصوف کے رائٹ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ تمام لوگ جو بظاہر جو دین یا شریعت کے تعلیم یا علوم موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ کی وجود کو سمجھنے سے اور ماننے سے مشکلات کا شکار رہتے ہیں، یا ان کو پوری کی پوری دین اور مذہب کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر اگر کوئی کامیاب ریاست بن جائے تو پھر ان تمام چیزوں کی ضرورت کیا ہے۔ جس طرح یورپ نے 16ویں صدی کے بعد مذہب سے جان چھڑانے کے بعد بہت زیادہ ترقی کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی ترقی کے لیے کسی مذہب یا روحانیت کے ساتھ تعلق ہونا لازمی نہیں ہے۔
تو ایسے تمام لوگ جن کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہوں خدا کے وجود کے متعلق، مذہب کی کارآمد ہونے یا نقصان دہ ہونے کے متعلق، یا مذہب کی ضرورت کے متعلق، میں ذاتی طور پہ شاید اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں اصل میں تصوف، طریقت اور روحانیت کے اصل کینڈیڈیٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی سچے شیخ یا پیر کامل کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنے ذہن میں آنے والی کنفیوژن اور یہ جو گڈ مڈ ہے جو کبھی ایک لمحہ ان کو مسلمان اور ایک لمحہ کافر بناتی ہے، اور ایونچولی بہت سارے لوگ اس ٹو اینڈ فرو موشن کے اندر گزرتے ہوئے ایک بہت بڑی تعداد فی زمانہ آہستہ آہستہ الحاد یا ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، ان کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف طریقت کے اندر ہے، کیونکہ طریقت ایک وہ راستہ ہے جس میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس زمانے میں مینز کہ اس زندگی کے اندر، موت سے قبل کی زندگی کے اندر بھی خدا تعالیٰ کے وجود کا باقاعدہ تجربہ کر سکتے ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں۔ یعنی کہ طریقت، روحانیت، تصوف ایک ایسا راستہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یقین کامل ملے، آپ کو علم الیقین ملے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو عین الیقین ملے۔ تو میرے خیال کے مطابق وہ تمام لوگ جو اس طرح کے مخمصوں کا شکار رہتے ہیں وہ ایک رائٹ فل کینڈیڈیٹ ہیں طریقت کے متعلق، کیونکہ طریقت اور شریعت یا روحانیت اور شریعت مل کر ایک پوری تصویر بناتے ہیں مذہب کی، جس کے اندر مذہب کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے اور پریکٹسز بھی ہوتی ہیں۔ شریعت کے پاس پریکٹسز ہیں، طریقت یا روحانیت کے پاس کنسیپٹ اور آئیڈیاز ہیں۔ جب تک آئیڈیا، کنسیپٹس اور جو ظاہری اعمال ہیں ان کو آپس میں جوڑا نہیں جائے گا، تصویر پوری نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے خدا اور خدا کا نظام پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ بہرحال وہ کیٹیگری جن کے خیال کے مطابق روحانیت یا طریقت کے ذریعے سے ہم کوئی خاص پاورز حاصل کر لیں گے اور اپنی من مرضیاں کرتے ہوئے اپنی من چاہی اچھی یا بری خواہشات کو پورا کر سکیں گے، یہ میرے خیال کے مطابق ورسٹ ہیومن بینگز ہیں۔ یہ احمق بھی ہیں اور یہ برے لوگ بھی ہیں، کیونکہ روحانیت یا خاص طور پہ اسلامی طریقت کا مطلب صرف اور صرف اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور وہ بھی محبت کا تعلق اور ایک لنک ڈیولپ کرنے کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ میں طریقت اور روحانیت کی کوئی اور وجہ نہیں سمجھتا۔ تو اب جب ہم نے کیوں کی بات کر لی کہ آخر ہمیں کیوں جانا چاہیے اس طرف، تو اب آ جائیے اس بات پہ کہ اس کو تلاش کیسے کریں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے کہ آپ کا ذہن چاہے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے تصوف والوں کی طرف آپ کو لے کے گیا ہے، یا جن کو ابھی میں نے رائٹ فل کینڈیڈیٹ کہا کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نظام اور نظام کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ کسی غلط بندے جس کے پاس علم نہیں ہے، یا وہ کوئی نعوذ باللہ شرارتی آدمی ہے، اس کے ہتھے چڑھ جائیں، اپنی زندگی کے 5-10 سال بھی ضائع کریں، اپنے پیسے اور جائیدادیں بھی اس کے اوپر لٹائیں اور اپنا بیڑا غرق کریں، اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد وہ کافر ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی جگہ میرا مشورہ یہ ہوگا جانے سے پہلے کچھ تحقیق اور تجربہ ضرور کر لیں تاکہ آپ کسی ممکنہ نقصان سے بچ سکیں، ایسا نقصان جو آپ کو دنیاوی طور پہ بھی نقصان دے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان کو بھی ساتھ ہی لے جائے اور آپ ہر چیز سے رد کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمارے بیچارے وہ لوگ جن کو مناظرے کرنے کا شوق ہے اسلام کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کو منوانے کے متعلق،
وہ یہ بات نہیں جانتے یا سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہمارے بعض مذہبی لٹریچر قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایسے مضامین اور ایسی باتیں شامل ہیں کہ جو اور یا پھر ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے پیر صاحبان اور مشائخ کرام موجود ہیں کہ جو ڈبہ پیر ہیں، اور ان کی وجہ سے ایسی باتیں دیکھ کے اور سن کر لوگ اصل میں اس وجہ سے الحاد اور ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں، اس کی کوئی اور زیادہ بڑی وجہ نہیں ہوتی۔ اپنے تجربے سے جو میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میں بچا رہا بہت ساری جگہوں سے، اور ویسے سچی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ میں بہت لکی ہوں، مجھے بہت اچھے لوگ ملے، لیکن میرے اچھے لوگ ملنے کے علاوہ ایک معیار تھا جو میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا، اور اس کو میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتا ہوں، اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ وہ یہ تھا کہ میرے ذہن میں الحمدللہ شروع سے ہی، ایون وہ میں نے پہلے بھی بتایا ایک ویڈیو میں کہ وہ دور جس کے اندر میں کوئی سیمی ایتھیسٹ ہو چکا ہوا تھا، خدا کے وجود سے تقریباً اگر انکار نہیں تو تشکیک کا شکار ہو چکا تھا، میرے لیے تب بھی سب سے جو جاذبیت والی پرسنالٹی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی۔ یعنی کہ جب میں کافر بھی تھا تو اس وقت بھی مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ سچی ہے اور صحیح ہے، اور شاید یہیں سے میری واپسی شروع ہوئی، اور میں جب بھی کسی کے پاس جاتا، آج بھی کسی کو سنتا ہوں، کوئی کتاب پڑھتا ہوں یا اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا ہوں، تو میرے پاس کسی کو بھی ٹیسٹ کرنے کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ جب طریقت یا روحانیت کی باتیں کرتا ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ لیتا ہے، یہ ان سے محبت پیدا کرنے کی کتنی کوشش کرتا ہے، ان سے تعلق بنوانے کی کتنی کوشش کرتا ہے، ان کی طرف لے کے جانے کا کیا اس کو راستہ معلوم ہے، کیا یہ جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک تعلق اور رابطہ کیسے بن سکتا ہے۔ میرا بھائی، کسی بھی کو چیک کرنے کا یا ٹیسٹ کرنے کا یہی معیار ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ اپنا کوئی شیخ یا پیر کامل ڈھونڈیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، اس کی روحانیت کی باتیں صرف نہ سنیں، اس کو یہ نہ سنیں کہ وہ پانی پہ چل لیتا ہے یا ہوا میں پرندے کی طرح اڑ لیتا ہے۔ آپ اس کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کلام میں اور کام میں کس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یعنی کہ احکام شریعت کا پابند ہے، اس کا روحانی مقام، اس کا طریقت کا مقام، اس کی انٹلیکچول کیپیسٹی، یہ سب کی سب باتیں بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ظاہر کو دیکھیے۔ آپ کو یہ بات پلے پڑے یا نہ پڑے، آپ کو کسی مولوی نے کہہ بھی دیا ہو کہ داڑھی فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ داڑھی والا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی رکھی ہے، کیا یہ نمازوں میں ریگولر ہے، کیا یہ شرک سے بچتا ہے، کیا یہ روزے رکھتا ہے، کیا یہ نفلی عمرہ اور فرض حج کو مانتا ہے۔ اس کے ظاہریت پہ جب آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے احکام کی پابندی نظر آئے، اس کے اخلاقیات بہتر نظر آئیں، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، اپنے مریدوں کو دھوکہ بازی اور ان چیزوں سے بچاتا ہو، ریگولر اس طرح کی تعلیم دیتا ہو، سمجھاتا ہو، یہ ہے بندہ جس کی ظاہری نشانیاں یہ ہیں کہ آپ اس کو ایز اے شیخ یا پیر کامل کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ لے لینے کے بعد اس کی نشانیاں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بیان کی تھیں، جو میں نے اپنے محترم شیخ امین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ کے پاس سیکھیں، آزمائیں اور پریکٹیکل کر کے دیکھا۔
وہ یہ ہے کہ پھر یہ دیکھیں کیا کیا ایسے شیخ کے پاس آپ گئے ہیں جس کے پاس جانے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر دنیاوی بہتری بھی آ رہی ہے اور دینی بہتری بھی آ رہی ہے۔ دینی بہتری میں سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس ہو رہا ہے، اس سے تعلق بن رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کا خیال زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ میں رہنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو جھوٹ بول بھی لیتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا آپ کا دل نہیں کرتا، رشوت کو آپ لعنت کی طور پہ لینا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہر وہ کام جو شریعت کے لحاظ سے منع ہے وہ آپ کو برا لگنا شروع ہو گیا ہے، اور ہر وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے اور پسند ہے تو آپ کو وہ چیز اچھی لگنے لگ پڑی ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی سے اٹیچ ہونے کے بعد آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ صحیح تھی۔ اب آخر میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ اپنی زندگی کا بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا زیادہ جو رجحان ہے وہ سائنس اور فلسفے کی طرف ہے۔ میں نے ایون جہاں پہ میں جڑا بھی ہوا ہوں میں وہاں پہ بھی باز نہیں آتا، اپنی سائنس اور فلسفے کو آزماتا رہتا ہوں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں نے پریکٹیکلی ہوتے دیکھیں، لیکن اس کا سائنس اور فلسفے کے روح سے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کوئی خواب ایسے ہیں، کوئی اور ایسے واقعات ہیں۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ 1993-94 کی بات ہے۔ میں ایم اے فلسفی کر رہا تھا، سمن آباد لاہور میں رہتا تھا، تو اسی طرح کی چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہوتی تھیں کہ میں ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، اس سے مل رہا ہوں، اس سے مل رہا ہوں، لیکن ٹھہر کہیں نہیں رہا، مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ اسی زمانے میں نے دوبارہ سے، کیونکہ شہاب نامہ میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا، تو شہاب نامہ میں نے دوبارہ سے پڑھا۔ اس کا آخری چیپٹر اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو اس میں وظائف اور قدرت اللہ شہاب نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے مجھے ایک عجیب و غریب سا آئیڈیا ملا کہ شہاب صاحب نے اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کو بھی شوق تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ان کا کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے، ان سے وہ علم حاصل کر سکیں، ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا اس رہنمائی کی درخواست کے لیے۔ یہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا۔ 93-94 کے اندر واللہ عالم کیا ہوا، میں نے بھی یہ خط لکھا تھا، اور خط لکھ کے میں نے اپنے کمرے کی الماری میں کپڑوں کے نیچے، جو اخبار ہم نارملی مڈل کلاس یہ بچھاتے ہیں، اس کے نیچے رکھا، اور میں نے یہ سوچ لیا کہ میں اس کو بھول گیا ہوں۔ کچھ عرصے بعد مجھے ایک خواب نظر آیا، یعنی کہ یہ کچھ 1994 کی بات ہوگی۔ اس خواب کا اس طرح سے تھا کہ بارش ہو رہی ہے، میں مختلف جگہ پھر رہا ہوں، اور میرے کانوں کے اندر گھنٹیوں کی اتنی تیز آواز آ رہی ہے کہ خواب کے اندر بھی میں اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک دم سے وہ سین چینج ہوتا ہے، میں ایک ہال نما کمرے کے اندر موجود ہوں، وہاں پہ کوئی، مجھے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہال کمرہ بھرا ہوا ہے، اور سامنے کوئی بڑی سی کرسی ہے جس پہ کوئی شخصیت تشریف فرما ہے، اور وہاں پہ وہی گھنٹیوں کی آواز بہت ہی تیز ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کے مجھے اس خواب کا مطلب نہیں سمجھ آیا کہ یہ اس کا کیا مطلب تھا۔ جب میں 2006 میں 17 مارچ 2006 جمعے کے دن پہلی دفعہ محترم شیخ صاحب کے گھر 381A شاہ رکن عالم کالونی ملتان شریف گیا، تو خدا کی قسم اصل میں پہلی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ وہی ہال تھا، ویسے ہی نشست لگی ہوئی تھی، ویسے ہی وہ ہال بھرا ہوا تھا جیسے 1994 میں نے خواب میں دیکھا۔ اچھا، اس بات میں حیرت کی بات یہ ہے کہ 1994 میں شیخ صاحب ملتان میں تھے ہی نہیں۔
1994 میں محترم شیخ صاحب کراچی تشریف فرما تھے، نارتھ ناظم آباد کے اندر۔ وہ 1995 کے اندر ملتان آئے اور یہ جو ہال میں نے دیکھا خواب میں، اور 17 مارچ 2006 کو اس کے اندر سچی زندگی کے اندر انٹر ہوا، تو وہاں اس کو بنے ہوئے 6 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ دیٹ مینس کہ جب میں نے 1994 کے اندر خواب میں وہ ہال دیکھا تھا، اس کا وجود ہی کہیں موجود نہیں تھا۔ مجھے شیخ صاحب سے جڑنے میں جو ارلیسٹ چیزیں اٹریکٹ کیں کہ شاید میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں، کیونکہ میرا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اسکیپٹزم اور تشکیک کا ہے، لیکن مجھے جو 2-4 باتیں وہ خواب سے ہی ریلیٹڈ تھیں، کیونکہ اسی طرح کا ایک خواب شیخ صاحب سے ریلیٹڈ میں نے 1983 میں دیکھا تھا، جس کے اندر شیخ صاحب کی اس دنوں میں جو حالت تھی یا جس طریقے سے میں نے ان کو دیکھا، ان دنوں وہ سعودی عرب میں ہوتے تھے، اور جب میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کی لائف کے متعلق مجھے پتہ چلنا شروع ہوا، تو پتہ چلا کہ میں نے شیخ صاحب کو جس حالت میں 1983 میں خواب میں دیکھا تھا، ان دنوں شیخ صاحب سعودی عرب کے اندر ایسی ہی حالت میں موجود تھے۔ میں قرآن پہ حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنے دونوں جو خواب اور یہ جو واقعہ بتایا ہے، خدا کی قسم یہ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے پاس میرے فلسفے اور نفسیات کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ یہ کیا تھا، کہ میں وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں، ایک 83 میں جہاں پہ شیخ صاحب جس حالت میں سعودیہ میں موجود ہیں وہ نظر آ رہی ہے، 94 میں اس ہال کو دیکھ رہا ہوں جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ارلیسٹ مجھے سائن لگے، اور مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ تو ایک ہمیشہ سے پکا پکوڑ گناہگار آدمی ہوں، باتیں کرتا ہوں، شوق ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ پھرتا ہوں، اعمال میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا لگا پہلی دفعہ کہ شاید یہ میرے اس خط کا جواب تھا، اور پھر آنے والے وقت میں بہت کچھ ایسا ہوا۔ تو یہ میں واقعہ آپ کو صرف اس لیے سنایا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں، جو میں نے پہلے حصے میں کہا، کہ آپ ایک سادہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ویسے بھی مل سکتا ہے کسی خاص پریکٹسز کے علاوہ۔ اللہ اللہ ہے، آپ یقین جانیے اللہ کو اپنی مخلوق سے شدید محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت کتنی حد تک ہے، اس کا تو قرآن کریم تک میں ذکر ہے کہ وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے گڑ گڑا کے اس امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے بھی اور مانگتے ہیں بھی۔ تھے والا معاملہ جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ شیخ صاحب نے مجھے اس معاملے میں کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ وہ تھے نہیں، وہ ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی، 1 لائن اونلی، آپ کیوں کو ڈیسائیڈ کیجئے، اور کیسے کے لیے صرف اور صرف اپنا معیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک رکھیے، جو ان سے جتنا زیادہ قریب اور ویسا شریعت کے مطابق نظر آ رہا ہے وہاں پہ جائیے، باقی جگہوں سے پرہیز ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔